हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी आहद ने हमारे साथ शेयर की है। ये लिखते हैं, आपी मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था उस जगह पर पहले कभी किसी ज़माने में एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन कुछ केसेस की वजह से वो कॉलेज बंद हो गया था और काफ़ी सालों तक उसमें ताला पड़ा रहा और अब वहाँ एक यूनिवर्सिटी है। वैसे तो उस यूनिवर्सिटी की बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स तो कैंपस में नजर आने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर कई बार कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये चीज़ें प्रूफ के साथ साबित नहीं की जा सकती। आज उसी मेडिकल कॉलेज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ मैं यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये वाकया एकदम सच्चा है। मैं जानता हूँ कि कोई भी इस वाकये पर यकीन नहीं करेगा और मेडिकल साइंस तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 7 ईयर्स वहाँ पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तो गलत हुआ था वहाँ, जो इतने सालों बाद भी वहाँ आज भी किसी की चीखें सुनाई देती हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी है शहर के बाहरी इलाके में बने उस पुराने हॉस्पिटल की, जिसे लोग सेहत अस्पताल के नाम से जानते थे। वैसे तो वो एक मेडिकल कॉलेज था जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस की पढ़ाई किया करते थे। उस कॉलेज के ही प्रोफेसर थे डॉक्टर रिचर्ड। उनकी डेथ उस कॉलेज कैंपस में ही हुई थी और उनकी डेथ के साथ ही वो सारे राज भी वहीं दफन हो गए जब डॉक्टर फयाज ने एज एन असिस्टेंट वहाँ ज्वाइनिंग ली। डॉक्टर फयाज एक नौजवान और होनहार डॉक्टर थे। शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकले थे। उनकी आंखों में सपने थे, दिल में जज्बा था कि वो गरीब मरीजों की मदद करेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस जगह वो अपना फर्ज निभाने जा रहे हैं वहाँ एक ऐसा राज दफन है जो सदियों से अपनी ही कब्र में बेचैन पड़ा है। पहली बार जब डॉक्टर फयाज सेहत अस्पताल के मेन दरवाजे पर पहुंचे तो वो गर्मी की दोपहरी थी। सूरज आसमान पर अपने पूरे तेवर के साथ चमक रहा था। डॉक्टर फयाज ने एक गहरी सांस ली और उस हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा। रिसेप्शन काउंटर पर एक बुजुर्ग चौकीदार बैठा था। उसका नाम हाशिम था। जब डॉक्टर फयाज ने अपना परिचय दिया तो हाशिम ने उन्हें सर से पांव तक देखा और फिर कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको नहीं पता कि ये जगह? इससे पहले ही कि हाशिम कुछ कह पाता, डॉक्टर फयाज ने पूछा, क्या है ये जगह? तब हाशिम उनकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने बस इतना ही कहा, डॉक्टर साहब, आप रात को यहाँ बिल्कुल मत रुकिएगा। जब शाम ढले तो फौरन यहाँ से चले जाइएगा। डॉक्टर फयाज उसकी ये बात सुनकर हंस पड़े, क्योंकि वो पढ़े लिखे और नए ज़माने के नौजवान थे। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये बुजुर्ग शायद मजाक कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का अंदरूनी हिस्सा और भी अजीब था। लंबे लंबे गलियारे जहाँ जूतों की आवाज़ गूंजती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई और भी उनके पीछे चल रहा हो। दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके हुए थे जिन पर लिखा हुआ था, स्वास्थ्य ही धन है। डॉक्टर फयाज को तीसरी मंजिल पर एक कमरा दिया गया था जो उनका केबिन बनना था। कमरे के दरवाजे पर एक पुराना नेम प्लेट लगा था। उस पर लिखा था डॉक्टर जुल्फ़िकार। उसके नीचे किसी ने काली स्याही से लिखा था, लौट जाओ। ये देखकर डॉक्टर फयाज को लगा कि शायद किसी ने मजाक में लिख दिया हो। डॉक्टर फयाज पूछने लगे, ये डॉक्टर जुल्फ़िकार कौन थे? ये सुनकर हाशिम का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। उसने कहा, साहब, ये नाम मत लीजिए। वो बहुत पहले यहाँ काम करते थे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ था? डॉक्टर फयाज ने दिलचस्पी से पूछा। तब हाशिम ने कहा, ये समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि उनकी लाश तो मिल गई थी, लेकिन उनकी रूह आज तक यहाँ से नहीं गई। ये कहकर हाशिम वहाँ से चला गया। डॉक्टर फयाज ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज़, 2 कुर्सियाँ और एक जंग लगी अलमारी थी। खिड़की से एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी। डॉक्टर फयाज ने अपना बैग मेज़ पर रखा और बाकी चीज़ें देखने लगे। पहले कुछ घंटे तो सही गुजरे। मरीज़ आते, डॉक्टर फयाज उनका इलाज करते।
پر دوپہر ڈھلتے ہی ہاسپٹل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جو نرسیں صبح اتنی چہل پہل سے کام کر رہی تھیں وہ اب جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر بھاگ رہی تھی۔ ایک نرس جس کا نام نازیہ تھا وہ ڈاکٹر فیاض کے کیبن میں آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب اب گھر چلے جائیے، یہاں رات کو کوئی نہیں رکتا۔ اس کی بات پر ڈاکٹر فیاض کہنے لگے، لیکن کیوں؟ اگر کوئی ایمرجنسی کیس آ گیا تو؟ نازیہ نے ان کی بات پر سر ہلایا اور کہا، یہاں رات کو ایمرجنسی نہیں آتی ڈاکٹر صاحب، بلکہ جو آ جاتے ہیں وہ صبح تک یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر فیاض کو یہ سب بے تکی باتیں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ آج رات یہیں رکیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ نازیہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ڈاکٹر فیاض اپنی ضد پر اڑے رہے۔ وہ نیا نیا سیکھ کر آئے تھے اور خدمت خلق کرنا چاہتے تھے۔ شام ہوتے ہوتے پورا ہاسپٹل خالی ہو گیا، بس اب فیاض اور ہاشم بچے تھے۔ ہاشم بھی نچلی منزل پر اپنے چوکیداری والے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتا تھا۔ اب اس بلڈنگ میں ڈاکٹر فیاض اکیلے رہ گئے تھے، تیسری منزل پر۔ شام کے 7 بجے تھے جب ڈاکٹر فیاض نے اپنی میز کی لائٹ جلائی۔ باہر اندھیرا گھرایا تھا۔ ہاسپٹل کے گلیاروں میں کوئی روشنی نہیں تھی سوائے کچھ بلبوں کے جو جگہ جگہ ٹمٹما رہے تھے۔ ڈاکٹر فیاض نے اپنی میڈیکل کتاب کھولی اور پڑھنے لگے۔ 8 بجے کے قریب انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ انہیں ایسا لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ ڈاکٹر فیاض نے کتاب سے نظر اٹھائی اور دھیان سے سنا۔ اچانک وہ آواز آنا رک گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کا وہم تھا، لیکن پھر وہ آواز دوبارہ آئی اور اس بار اور قریب سے، جیسے کسی کے پاؤں گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے، دھیرے دھیرے، بہت دھیرے۔ ڈاکٹر فیاض نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے ایک پرچھائی نظر آئی۔ کوئی باہر گلیارے میں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن انہوں نے ہمت جٹائی اور پوچھا، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا، بس وہ پرچھائی وہیں کھڑی رہی۔ ڈاکٹر فیاض اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور دروازہ جھٹکے سے کھول دیا۔ باہر گلیارے میں کوئی نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، گہری ڈراونی خاموشی۔ انہوں نے گلیارے میں قدم رکھے۔ دونوں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دور لگا ایک بلب ٹمٹما رہا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے گلیارے کے ایک چھور سے دوسرے چھور تک دیکھا، لیکن دور دور تک کچھ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے کیبن میں آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ انہوں نے سوچا شاید کسی مریض کا کوئی رشتہ دار بھٹک گیا ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب انہیں پھر سے ایک آواز سنائی دی، لیکن اس بار یہ آواز الگ تھی۔ یہ آواز ان کے کیبن کے اندر سے آ رہی تھی، الماری کی طرف سے۔ ڈاکٹر فیاض نے الماری کی طرف دیکھا۔ الماری کا دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ انہوں نے اسے بند نہیں کیا تھا، لیکن انہیں پکا یقین تھا کہ وہ دروازہ بند تھا جب وہ اندر آئے تھے۔ لیکن اچانک الماری پوری طرح کھل گئی۔ اس الماری کے اندر کچھ پرانی فائلیں رکھی تھیں۔ ڈاکٹر فیاض اٹھے اور الماری کے پاس گئے۔ انہوں نے اس الماری سے کچھ فائلیں نکالیں۔ ان میں مریضوں کے پرانے ریکارڈ تھے اور سب سے نیچے ایک ڈائری تھی جس کے کور پر لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر ذوالفقار۔ ڈاکٹر فیاض نے وہ ڈائری اٹھائی اور اپنی میز پر رکھ لی۔ اب انہوں نے اس ڈائری کا پہلا پنا کھولا جس میں ذوالفقار کی خوبصورت لکھاوٹ میں لکھا تھا، آج میرا پہلا دن ہے صحت اسپتال میں۔ یہ جگہ بہت پرانی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں یہاں اچھا کام کر سکوں گا۔ ڈاکٹر فیاض نے اور پنے پلٹے۔ ذوالفقار روز اپنی ڈائری میں لکھتا تھا، اس کے مریضوں کے بارے میں، اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں۔ پر جیسے جیسے ڈاکٹر فیاض ڈائری کے پنے پلٹتے گئے، ڈائری کا لہجہ بدلنے لگا۔ ایک انٹری میں لکھا تھا، آج رات مجھے 3 وارڈ سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی رو رہا ہو، لیکن بہت ہی دھیرے سے۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک خالی بستر تھا جس کی چادر ہل رہی تھی، جبکہ اندر کوئی ہوا نہیں تھی، یہاں تک کہ فین بھی آف تھا۔
لیکن پھر بھی وہ چادر ہل رہی تھی جیسے کہ اس بستر پر کوئی موجود ہو۔ یہ پڑھ کر ڈاکٹر فیاض کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے اگلی انٹری پڑھی۔ آج رات بہت عجیب رہی۔ میں آپریشن تھیٹر میں تھا، ایک ایمرجنسی کیس تھا۔ جب میں آپریشن کر رہا تھا تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف میری نرس تھی، لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ کوئی اور بھی وہاں موجود تھا۔ یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر فیاض کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے تیزی سے ڈائری کا اگلا پنا پلٹا۔ آگے لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ہر رات کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ کل رات مجھے بیسمنٹ سے آوازیں سنائی دیں۔ جب میں نیچے گیا تو وہاں ایک بہت پرانا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر ایک آپریشن ٹیبل تھی جس پر خون کے دھبے تھے، پرانے اور سوکھے ہوئے دھبے، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ ٹیبل پر ایک بیلٹ بندھی ہوئی تھی، جیسے کسی کو زبردستی باندھ کر رکھا جاتا ہو۔ یہ سب کچھ بہت ڈراونا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے وہ ڈائری بند کر دی۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ڈاکٹر ذوالفقار کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، نہیں تو ایک ڈاکٹر بھلا یہ ساری باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن تبھی انہیں ہاشم کی بات یاد آئی۔ ان کی لاش تو مل گئی تھی صاحب، لیکن ان کی روح آج تک یہاں سے نہیں گئی۔ اسی وقت بجلی چلی گئی، پورا کیبن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر فیاض کی سانسیں رک گئیں۔ انہوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ کمرے میں کچھ نہیں تھا، سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن پھر انہیں ایک آواز سنائی دی، بہت دھیمی، بہت دور سے آتی ہوئی ایک آواز۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی جو کچھ گنگنا رہی تھی، ایک پرانی لوری۔ ڈاکٹر فیاض نے دھیان سے سنا۔ آواز دوسرے وارڈ کی طرف سے آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فیاض نے ہمت جٹائی اور اپنے کیبن سے باہر نکلے۔ گلیارہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹارچ کی روشنی سے راستہ بنایا اور دھیرے دھیرے دوسرے وارڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ وارڈ کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے اندر جھانکا۔ وارڈ میں 20 بستر تھے، سارے کے سارے بستر خالی تھے، لیکن ایک بستر پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور جو اپنی پیٹھ ڈاکٹر فیاض کی طرف کیے ہوئے تھی۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ ڈاکٹر فیاض نے تیز آواز میں پوچھا، لیکن عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ وہی لوری گنگناتی رہی۔ تب ڈاکٹر فیاض نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ وارڈ بند ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر فیاض نے وارڈ کے اندر قدم رکھا۔ تب اس عورت نے دھیرے دھیرے اپنا سر گھمایا۔ اسی وقت ڈاکٹر فیاض نے اپنی ٹارچ اس کے چہرے پر ڈالی، اور پھر جو کچھ ڈاکٹر فیاض نے دیکھا وہ ان کی زندگی کا سب سے ڈراونا پل تھا۔ اس عورت کا چہرہ، اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، بس ایک سفید دھندلا سا کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی آنکھ نہیں، کوئی ناک نہیں، کوئی منہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ گنگنا رہی تھی۔ ڈاکٹر فیاض کی چیخ ان کے گلے میں ہی اٹک گئی اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹے۔ انہیں پیچھے ہٹتے دیکھ وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ ڈاکٹر فیاض وہاں سے بھاگے۔ وہ گلیارے سے سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بھاگے، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں تک پہنچے لائٹ واپس آ گئی اور سب جگہ روشنی ہو گئی۔ ڈاکٹر فیاض نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلیارہ خالی تھا، کوئی عورت نہیں تھی۔ وہ ہانفتے ہوئے نیچے آئے اور ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاشم نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر فیاض کے چہرے کو دیکھ کر اس نے کچھ نہیں پوچھا، بس اتنا کہا، دیکھ لیا نا صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ رات کو یہاں مت رکیے گا۔ اس وقت ڈاکٹر فیاض کچھ بول نہیں پا رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہاشم نے ڈاکٹر فیاض کو اندر بلایا اور پانی پلایا اور کہا، صاحب یہ ہاسپٹل کوئی عام ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں بہت پرانا راز دفن ہے، ایک ایسا راز جسے جان کر آپ یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہیں گے۔ کیا راز ہے؟ ڈاکٹر فیاض نے اپنی کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہاشم نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ڈاکٹر صاحب یہ اسپتال پہلے کچھ اور تھا، بہت پہلے، انگریزوں کے زمانے میں۔ یہ ایک پاگل خانہ تھا،
لیکن یہاں پاگلوں کا علاج نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں ان پر تجربے کیے جاتے تھے، بھیانک تجربے۔ انہیں زبردستی دوائیاں دی جاتی تھیں، ان کے آپریشن کیے جاتے تھے، مریضوں کو بغیر بے ہوش کیے۔ کئی مریض تو چلاتے چلاتے تکلیف سے مر ہی جاتے تھے، اور ان کی لاشیں بیسمنٹ میں دفنا دی جاتی تھیں۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر فیاض کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تب ہاشم نے آگے کہا، اور جو عورت آپ نے دیکھی وہ انہی میں سے ایک تھی۔ اس کا نام شبنم تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی، بس اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، اسی لیے اس کے پریوار نے اسے یہاں چھوڑ دیا تھا، اور یہاں کے ڈاکٹرز نے اس پر اتنے تجربے کیے کہ اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا، اور آخر میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اس کی روح آج بھی یہاں بھٹکتی ہے۔ وہ یہاں اکثر لوگوں کو دکھائی دے جاتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض نے خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ہاسپٹل کا اتہاس اتنا کالا ہوگا۔ پھر ڈاکٹر فیاض نے ہاشم سے پوچھا، اور ڈاکٹر ذوالفقار، ان کا کیا ہوا؟ تب ہاشم نے کہا، وہ بھی آپ ہی کی طرح یہی جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیسمنٹ میں جا کر تحقیقات شروع کی تھی۔ انہیں وہاں ایک پرانا کمرہ مل گیا تھا جہاں مریضوں کے ساتھ وہ تجربے کیے جاتے تھے۔ اس کمرے میں وہاں انہیں ایک ڈائری بھی ملی تھی جس میں ان ایکسپیریمنٹس کا پورا حساب لکھا تھا کہ کس مریض پر کیا کیا گیا اور کب کیا گیا۔ انہوں نے وہ ڈائری پڑھنی شروع کی، اور پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر فیاض نے پوچھا۔ تب ہاشم نے کہا، پھر ایک رات وہ غائب ہو گئے، اور 3 دن بعد ان کی لاش بیسمنٹ میں ملی۔ ان کے چہرے پر اتنی دہشت تھی کہ دیکھنے والے بھی ڈر گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، منہ کھلا ہوا تھا جیسے وہ چیخ رہے ہوں، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں وہ ڈائری نہیں تھی، اور پھر وہ ڈائری کبھی نہیں ملی۔ ہاشم سے یہ سب سن کر ڈاکٹر فیاض کا دل بیٹھ گیا۔ اسے وہ ڈائری یاد آئی جو اسے الماری میں ملی تھی۔ وہ سوچنے لگا، کیا وہ وہی ڈائری تھی جس کے بارے میں ہاشم بات کر رہا تھا؟ تب ہاشم نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میری صلاح مانیے، کل ہی آپ یہاں سے استعفیٰ دے دیجیے، یہاں سے چلے جائیے۔ یہ جگہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہے، آپ کو کوئی دوسری اچھی جگہ مل جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر فیاض کے دماغ میں اب دوسرے خیال چل رہے تھے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، ایک سائنسداں۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ سچ تھا، یا شاید اس کا دماغ تھکان کی وجہ سے وہ چیزیں دیکھ رہا تھا، یا شاید کوئی اس سے مذاق کر رہا تھا۔ اس رات ڈاکٹر فیاض نے طے کیا کہ وہ اگلی رات پھر سے یہیں رکے گا، اور اس بار وہ تیار رہے گا، وہ پوری حقیقت جانے گا۔ اگلے دن ڈاکٹر فیاض نے پورے ہاسپٹل میں گھوم کر دیکھا۔ انہوں نے بیسمنٹ کا ایک راستہ ڈھونڈا۔ سیڑھیوں کے پیچھے ایک دروازہ تھا جس پر تالا لگا تھا۔ انہوں نے ہاشم میاں سے اس دروازے کی چابی مانگی۔ ہاشم میاں نے صاف منع کیا، صاحب آپ وہاں مت جائیے۔ اس پر ڈاکٹر فیاض نے ذرا سخت آواز میں کہا، مجھے اس جگہ کی چابی چاہیے۔ تب ہاشم میاں نے ایک لمبی سانس بھری اور اپنی جیب سے ایک پرانی زنگ لگی چابی نکال کر دی اور کہا، یہ لیجیے صاحب، لیکن یاد رکھیے گا میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے ہاشم سے وہ چابی لی اور بیسمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے اس بیسمنٹ کا تالا کھولا۔ انہوں نے دیکھا سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں، اندھیرے میں گم۔ ڈاکٹر فیاض نے اپنی ٹارچ جلائی اور سیڑھیاں اترنا شروع کیا۔ دیواروں پر نمی تھی اور جگہ جگہ سفید پھپھوندی جمی ہوئی تھی۔ قریب 20 سیڑھیاں اترنے کے بعد ڈاکٹر فیاض ایک لمبے گلیارے میں پہنچے۔ گلیارے کے دونوں طرف کمرے تھے جن کے دروازے لوہے کے تھے اور اوپر کی طرف چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں تھیں۔ ڈاکٹر فیاض نے پہلے کمرے میں جھانکا۔ اندر بس ایک خالی کمرہ تھا۔ دیواروں پر کھروچیں تھیں، جیسے کسی نے ناخنوں سے ان دیواروں کو کھروچا ہو۔ کچھ جگہ پر دیوار پر اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے ٹارچ کی روشنی سے ان دیواروں پر لکھے میسیجز کو پڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے یہاں سے نکالو، میں پاگل نہیں ہوں، بخش دو مجھے۔ یہ سب پڑھ کر ڈاکٹر فیاض چونک گئے۔ تب وہ دوسرے کمرے میں گئے۔ دوسرے کمرے میں ایک پرانی لکڑی کی کرسی پڑی تھی جس پر چمڑے کی بیلٹیں بندھی تھیں۔ تیسرے کمرے میں ایک زنگ لگا ہوا بستر تھا۔ گلیارے کے آخر میں ایک سب سے بڑا کمرہ تھا
اس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے دھیرے سے اس کمرے کے اندر قدم رکھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں سے بڑا تھا۔ بیچ میں ایک آپریشن ٹیبل بھی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے ذوالفقار نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی۔ ٹیبل پر گہرے بھورے رنگ کے دھبے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک الماری تھی۔ ڈاکٹر فیاض اس الماری کے پاس گئے اور اس الماری کو دھیرے سے کھولا۔ الماری کے اندر کئی پرانی فائلیں اور رجسٹر رکھے تھے۔ انہوں نے ایک رجسٹر نکالا اور کھولا۔ اس میں مریضوں کے نام لکھے تھے اور آگے لکھا تھا ان کی بیماری اور ان پر کیے گئے تجربوں کا بیورا۔ ڈاکٹر فیاض نے اس رجسٹر کی پہلی انٹری پڑھی۔ مریض کا نام تھا شبنم بیگم، بیماری مرگی کی بیماری، تجربہ نمبر 1 بجلی کے جھٹکے، 10 وولٹ سے شروعات۔ مریض نے چیخنا شروع کیا۔ اس کے آگے ایکسپیریمنٹ نمبر 2 تھا جس میں لکھا تھا لوبوٹومی پروسیس، بغیر انیستھیسیا کے۔ مریض بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد تھا ایکسپیریمنٹ نمبر 3۔ اس کے آگے ڈاکٹر فیاض سے پڑھا نہیں گیا۔ یہ سب پڑھ کر انہیں چکر آنے لگے۔ انہیں لگا کہ کوئی بھی ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ انہوں نے رجسٹر بند کر دیا۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے وہاں فائلیں دیکھیں، سب میں یہی تھا، معصوم لوگوں پر کیے گئے امانویہ تجربوں کا حساب۔ تبھی ڈاکٹر فیاض کو الماری کے سب سے نیچے ایک کالی ڈائری نظر آئی۔ انہوں نے اس ڈائری کو نکالا۔ اس ڈائری کے کور پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ انہوں نے پہلا پنہ کھولا۔ اس میں انگریزی میں لکھا تھا دس ڈائری بلانگس ٹو ڈاکٹر ریچارڈ۔ وہ ڈائری ہاتھ میں آتے ہی ڈاکٹر فیاض کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی ڈائری تھی جس کے بارے میں ہاشم نے انہیں بتایا تھا، وہ ڈائری جو ڈاکٹر ذوالفقار کو ملی تھی۔ انہوں نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ ڈاکٹر ریچارڈ نے اپنی ڈائری میں ہر تجربے کو تفصیل سے لکھا تھا، کیسے اس نے مریضوں پر نئی دوائیوں کا ایکسپیریمنٹ کیا، کیسے اس نے ان کے دماغ پر نئے نئے ایکسپیریمنٹ کیے، کیسے اس نے انہیں تڑپتے دیکھا اور اپنی سکسیس پر خوش ہوا۔ اس نے ایک انٹری میں انگلش میں لکھ رکھا تھا آج میں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ پیشنٹ نمبر 56 شبنم بیگم نے درد کے خلاف ایک حیرت انگیز سہن شکتی دکھائی۔ میں نے اس کو دیے جانے والے الیکٹرک شاک کے وولٹیج 50 تک بڑھا دیے اور تب اس کی چیخیں میرے کانوں میں ایک عجیب سی دھن پیدا کر رہی تھیں۔ اس نے آگے لکھا تھا دس از دا فیوچر آف میڈیکل سائنس۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر فیاض کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ جگہ اتنی ڈراونی کیوں تھی۔ یہاں صرف کسی کی موت نہیں ہوئی بلکہ اسے بے رحمی سے تڑپایا گیا تھا۔ ڈائری کی آخری انٹری پڑھ کر ڈاکٹر فیاض سکتے میں آ گئے۔ اس میں لکھا تھا میں جانتا ہوں وہ میرے لیے آ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ سکتا ہوں، میں ان کی آوازیں سن سکتا ہوں۔ کل رات میں نے شبنم کو اپنے بیڈ کے پاس کھڑے دیکھا، وہ کچھ کہہ رہی تھی مگر کیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آگے لکھا تھا میں جانتا ہوں کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، دس اسائلم ول بی مائی گریو یارڈ۔ یہ دیکھتے ہی ڈاکٹر فیاض نے وہ ڈائری بند کر دی۔ اسے اب صاف ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر ریچارڈ کو انہی مریضوں نے مار دیا تھا جن پر اس نے تجربے کیے تھے، اور اس کی روح یہیں قید ہو گئی تھی انہی مریضوں کی روحوں کے ساتھ۔ تبھی ڈاکٹر فیاض کو ایک آواز سنائی دی۔ انہیں اپنے پیچھے سے وہی لوری سنائی دی، وہی عورت کی آواز انہیں پھر سے سنائی دی۔ ڈاکٹر فیاض نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمرے کے دروازے پر شبنم کھڑی تھی، اور اس بار وہ ان کے اور بھی قریب تھی، مگر اس بار بھی اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تب ڈاکٹر فیاض نے ہمت جٹا کر پوچھا تم کیا چاہتی ہو شبنم؟ شبنم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کمرے کے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر فیاض نے اس طرف دیکھا۔ آپریشن ٹیبل پر اب کچھ تھا، ایک پرچھائی یا شاید ایک سایہ۔ دھیرے دھیرے وہ سایہ کلیئر ہوا۔ تب ڈاکٹر فیاض نے دیکھا وہ آدمی سفید کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر ایک بھیانک سی مسکان تھی۔ ڈاکٹر ریچارڈ، ڈاکٹر فیاض نے دھیرے سے کہا۔ ویلکم ڈاکٹر، ایک گہری آواز گونجی۔
डॉक्टर फयाज इधर उधर देखने लगे। तुम सच जानना चाहते थे ना डॉक्टर, अब सच तुम्हारे सामने है। मगर तुम जानते हो ना डॉक्टर कि हर सच की एक कीमत होती है। डॉक्टर फयाज डरकर पीछे हटे, लेकिन उसी वक्त शबनम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर फयाज वहीं फंस गए। तब धीरे धीरे रिचर्ड डॉक्टर फयाज की तरफ बढ़ने लगा। देखो डॉक्टर, मैं कभी यहाँ से नहीं गया और ना ही मैंने अपने पेशेंट्स को यहाँ से कहीं जाने दिया। हम सब यहाँ हमेशा के लिए कैद हैं और अब तुम भी हमारे साथ। ये कहकर रिचर्ड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। डॉक्टर फयाज ने कहा, तुम अब नहीं बचोगे डॉक्टर, तुमने बहुत गलत किया है। ये कहकर डॉक्टर फयाज हाशिम को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तब रिचर्ड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, टू लेट डॉक्टर, टू लेट। तुम अब मेरा ये सीक्रेट जानते हो, तुम मेरी डायरी पढ़ चुके हो, इसलिए अब तुम्हें भी मरना होगा। डॉक्टर फयाज को लगा कि उनकी मौत करीब है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसी वक्त अचानक से उस औरत ने वो दरवाज़ा खोल दिया। वो शबनम थी जिसने दरवाज़ा खोल दिया था। डॉक्टर फयाज वहाँ से तेज़ी से भागे। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बिना रुके ऊपर पहुँचे और वो दरवाज़ा बंद कर हाँफने लगे। हाशिम वहीं खड़ा था। उसने डॉक्टर फयाज से कहा, देखा ना डॉक्टर साहब, मैंने क्या कहा था। डॉक्टर फयाज ने सर हिलाया। उनके हाथ में अभी भी वो डायरी थी, डॉक्टर रिचर्ड की डायरी। डॉक्टर फयाज अब समझ चुके थे कि ये रूहें यहाँ अपनी मर्ज़ी से कैद नहीं थीं। वो यहाँ इसलिए थीं क्योंकि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर फयाज ने फैसला किया कि वो इस असाइलम की हकीकत सबके सामने लाकर रहेंगे। अगले दिन डॉक्टर फयाज ने पुलिस को बुलाया। उन्होंने पुलिस को वो डायरी दिखाई और बेसमेंट में ले गए। पुलिस ने वहाँ खुदाई शुरू की और उन्हें वहाँ कई कंकाल मिले। 80 से ज़्यादा लोगों के कंकाल वहाँ दफन थे। उन दिनों ये खबर अखबारों की सुर्खियों में थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में ये कहानी छपी। सेहत अस्पताल को बंद कर दिया गया और उन मरीजों को बाद में अलग दफनाया गया। लेकिन डॉक्टर फयाज की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज़्यादा डरावना था। डॉक्टर फयाज ने सोचा था कि डायरी का राज उजागर हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन बेकसूर रूहों को शांति मिल जाएगी। लेकिन वो गलत थे। जिस रात पुलिस ने बेसमेंट से वो कंकाल निकाले, उस रात डॉक्टर फयाज अपने घर में अकेले थे। वो सो नहीं पा रहे थे। कुछ था जो उन्हें बहुत ही बेचैन कर रहा था। रात के करीब 2 बजे डॉक्टर फयाज को एक आहट सुनाई दी। उनके कमरे की खिड़की कोई खटखटा रहा था। डॉक्टर फयाज ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन खटखटाहट अभी भी जारी थी और कुछ देर में वो आवाज़ आना बंद हो गई और डॉक्टर फयाज भी सो गए। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्हें पता चला कि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने उस हॉस्पिटल को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया था। डॉक्टर फयाज को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन अब डॉक्टर फयाज की रातें मुश्किल होती जा रही थी। हर रात ठीक 2 बजे उन्हें डॉक्टर रिचर्ड की आवाज़ें सुनाई देती। उसकी हंसी उनके कानों में गूंजती और उनकी सोते से आँख खुल जाती थी। एक अजीब सी वहशत उनके अंदर बैठ गई थी, लेकिन वो ये बात किसी से कह भी नहीं पा रहे थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो उसी बेसमेंट में थे, उसी ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए जिस पर रिचर्ड उन मासूम पेशेंट्स का ऑपरेशन किया करता था, और डॉक्टर रिचर्ड उनके ऊपर झुका हुआ था, एक पुराना चाकू अपने हाथ में लिए हुए। अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर, ये कहते हुए उसने चाकू डॉक्टर फयाज की तरफ बढ़ाया और घबराकर उनकी आंख खुल गई। वो पूरे पसीने में भीगे हुए थे। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस ली कि ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन उसी वक्त उन्होंने कुछ महसूस किया। उनके सीने पर कुछ था। जब उन्होंने अपनी शर्ट उठाई और आईने में देखा
تو ان کے سینے پر 3 لمبی کھروچیں تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ کوئی سپنا نہیں تھا، ڈاکٹر رچرڈ وہاں حقیقت میں موجود تھا۔ اب ڈاکٹر فیاض کو ہر جگہ اپنے آس پاس کبھی وہ لوری سنائی دیتی اور کبھی ڈاکٹر رچرڈ کی ہنسی کی آوازیں ان کے کانوں میں گونجتی۔ ڈاکٹر فیاض نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہنے لگے۔ اس رات ہاشم ان سے ملنے آیا۔ ڈاکٹر فیاض کی کیفیت دیکھ کر وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ رچرڈ اب ان کے جسم پر قبضہ کرنے لگا ہے، کیونکہ ایسا ہی کچھ ڈاکٹر ذوالفقار کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب انہوں نے وہ سچ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی تب ان کی بھی بہت ہی دردناک موت ہو گئی تھی، لیکن ان کی موت کیسے ہوئی یہ آج تک دنیا کے لیے ایک راز ہی تھا، اور یہی سب اب ڈاکٹر فیاض کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہاشم یہ جانتا تھا کیونکہ اس نے ڈاکٹر ذوالفقار کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہاشم اس بار ایک نوجوان ڈاکٹر کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر فیاض کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچا اور دونوں ہاسپٹل کے دوسرے گیٹ سے اندر بیسمنٹ تک پہنچے اور وہاں کیروسین چھڑکا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فیاض اور ہاشم دونوں بیسمنٹ سے باہر آ گئے اور اس بیسمنٹ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ پوری عمارت آگ کی لپٹوں میں گھر گئی۔ اس آگ میں صرف ایک عمارت ہی نہیں جل رہی تھی، بلکہ سالوں کا درد، ظلم اور سالوں کی تڑپ بھی جل رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر رچرڈ بھی وہاں جل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ اسپتال راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ فائر بریگیڈ آئی، پولیس آئی، ڈاکٹر فیاض سے پوچھ تاچھ ہوئی، ان پر کیس چلا، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ آخرکار انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن ان سب میں ان کا کریئر ختم ہو چکا تھا۔ کوئی ہاسپٹل انہیں نوکری دینا نہیں چاہتا تھا، اور پھر ڈاکٹر فیاض نے ہمیشہ کے لیے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کلینک کھولا۔ اس کے بعد وہ کہاں گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں کہانیاں ہوتی ہیں اور ان سے جڑے انسان وہ کردار بن جاتے ہیں جنہیں زمانہ کبھی نہیں بھلا پاتا۔ ڈاکٹر فیاض کو آج بھلے ہی کوئی نہیں جانتا ہو، بھلے سے لوگوں کو وہ ایک پاگل اور سنکی ڈاکٹر لگا ہو، لیکن اس جگہ کے لیے انہوں نے جو کیا وہ صدیاں یاد رکھیں گی۔